बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम शहादत की हकीकत, और हम इसमें अहले बैत अतहार का ज़िक्र कर रहे हैं। इमाम को सलाम पेश कर रहे हैं तो साथ साथ इमाम की माँ को भी सलाम पेश किया गया। और आज इमाम के बाबा जान यानी अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में, मौलाए कायनात की बारगाह में सलाम और खिराज पेश किया जाएगा। आपके ज़िक्र मुबारक से, आपकी सीरत से और आपकी किरदार, आपकी फ़जीलत व आज़मत से हम एक मरतबा फिर आपको याद करेंगे और आपको खिराज पेश करेंगे। और मैं जब भी कभी बात होती है कौन अली, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मशहूर जिसके फ़ख्र की जग में कहानियाँ, फैली हैं जिसके रुख पे खुदा की निशानियाँ, वो जिसके बचपने पे हों कुर्बान जवानियाँ, जिसके कदम की गर्द बने कामरानियाँ, रन में जो अपनी तेग से महशर बपा करे, दीन मोहम्मदी का लहू से दिफा करे, मांगे कोई कतरा तो समंदर अता करे, उसका पिसर ही दश्त को करबो बला करे, मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिस्ल अली कायनात में, लाओ तो कोई मिस्ल अली कायनात में। मैं जब लिखूं यही लिखूं मौलाए कायनात, मैं जब लिखूं यही लिखूं मौलाए कायनात, तुझ सा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात, तुझ सा जो दूसरा हो तो ले आए कायनात। जी हाँ, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कि जिस शेर का खानवादा ही शेरों का है, और ये अजसाम बनु हाशिम वो हैं कि जब इनके बाबा जान की तरफ आप निगाह कीजिए, जनाब अबू तालिब की तरफ, तो वो भी शेर हैं, खड़े होते हैं रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए। जब इनके चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा की बात की जाए तो उन्हें भी असदुल्लाह व असदुर रसूल कहा जाता है। जब अलीउल मुर्तज़ा की बात की जाए तो अलीउल मुर्तज़ा भी असदुल्लाह व असदुर रसूल हैं। तो ये देखिए शेरों का सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल इस्लाम की आबियारी और हिफाजत पर मामूर है, जो जान निसारान मुस्तफ़ा करीम हैं। और यहाँ मुस्तफ़ा के शहज़ादों की बात, चूँकि उनको खिराज पेश किया जाता है, उसी ज़मीन में आज उनके बाबा को याद किया जा रहा है। तो मुस्तफ़ा करीम ने जिन बच्चों को उठाया, जिन शहज़ादों को चूमा और सूंघा है और कहा है कि हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मुझे इनसे जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए मुल्क पाकिस्तान के नामवर मुक़्तदर साहिबान इल्म व फ़न मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। दोनों की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मुल्क पाकिस्तान के पुरअज़्म सनाख़ा, हर दौर में मुअद्दब इल्तिजा रसूल अनाम की बारगाह में पेश रहे। और मैं इसलिए भी इन्हें हमेशा सल्यूट करता हूँ कि न जाने कैसे कैसे अदवार नातख़्वानी में आए, आकर चले गए, अब भी मौजूद हैं, मगर इन्होंने हमेशा सलीक़े अदब और करीने से हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की। आज भी अदब से ये हुजूर की नात पढ़ते हैं। मेरी दुआ है तादम आखिर अदब से हुजूर की नात पढ़ते रहें। क़ारी असदुल हक़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नात रसूल मकबूल से हम आगाज़ करेंगे। अलीउल मुर्तज़ा की बात भी करूँगा तो रिसालत में आपकी गोद अता हुई है, और सारे के सारे जितने भी इनके अंदर वस्फ़ हैं वो सब तरबियत मुस्तफ़ा का नतीजा है। और ज़ाहिर है आपको तो हुजूर का भाई होने का शरफ़ भी हासिल है। तो मैं चाहता हूँ कि अलीउल मुर्तज़ा की हम मनक़बत पढ़ें या अहले बैत की पढ़ें, उससे क़ब्ल हुजूर की बारगाह में नात पेश की जाए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया, कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर, कौने की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौने
کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جن کو نہ پوچھے، بے یار و مددگار جن کو نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب تیری یاد ہے من کا چین پہ، روح کی تازگی ہے تیری یاد، دل کی تسکین تیرا نام۔ اور بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ قاری اسد الحق صاحب نذرانہ عقیدت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا۔ کیا انداز اور کیا نعتیہ غزلوں میں، کوئی بیتاج بادشاہ کہوں گا میں۔ بہرحال مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آج ہم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرا۔ اب تربیت و پرورش سے ظاہر بنیاد ڈالی جائے سوال میں، آپ کے اجازت ہو تو یہی سوال پوچھوں، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ رسالت میں آپ نے گود میں لیا ہے تو ہی آنکھیں کھولیں، پرورش کا آغاز، آنکھوں کے کھلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ، امیر المومنین، مولا المسلمین، امام الواصلین، سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ امام کے الفاظ تبرک ان کی طرف سے بھی ہیں، ہماری طرف سے بھی ٹریبیوٹ ہے۔ مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدنا مولا علی کی کیا بات کی جائے، علی کو جس زاویے سے دیکھیں علی علی ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند۔ آپ فہم و فراست کو دیکھیں، جرأت و شجاعت کو دیکھیں، عطرت و قرابت کو دیکھیں، فصاحت و بلاغت کو دیکھیں، علی ہر میدان میں علی ہے۔ سخاوت کو دیکھیں، جس میدان سے دیکھیں، جہاں سے آئیں، جس زاویے سے آئیں، علی علی ہے۔ جیسے علی کا معنی بلند ہے، اسی طرح آپ اس میں با مسمہ ہیں، آپ کا پورا وجود منہ بولتی تصویر ہے لفظ علی کے معنی کی، کہ آپ ہر اعتبار سے کردار گفتار ہر جگہ بلند 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 بلند، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ علو اور لفظ علی کے مابین جو تصور ہے یہ لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی علو کا تصور آتا ہے، بلندی کا تصور آتا ہے، تو پہلا تصور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آتا ہے۔ تو کیا کہنے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، ان کی تربیت کی بات، ان کی پرورش کی بات آپ نے پوچھی۔ ان کی تربیت اور پرورش کی کیا بات کریں کہ جنہوں نے پرورش پائی ہے وہاں سے کہ جہاں سے کل عالم نے پرورش پائی۔
جو عالمین کے روحانی مربی ہیں، کچھ کے ظاہری مربی ہیں اور عالمین کے روحانی مربی ہیں، وہ مربی پرورش کرنے والے کہ جو عالمین کے اللہ کی عطا سے روحانی مربی ہیں، وہ مربی ان کے ظاہری مربی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی سے حضرت علی کی عظمت و شان کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو کل عالم کی تربیت فرما رہے ہیں روحانی طور پر، جن کی روح مبارک تربیت کر رہی ہے کل عالم کی، وہ ہستی روح و جسد دونوں کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں، ظاہری اور روحانی دونوں طرح، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، تو پھر علی کیوں نہ ہر میدان میں علی نظر آئیں، بلند نظر آئیں۔ ابو طالب آپ کے حضور جان علیہ السلام کے مہربان چچا اور حضرت علی کے والد ماجد، جب قریش تنگ سالی کا شکار ہوئے، تنگ حالی کا شکار ہوئے، تو حضور جان عالم علیہ السلام اور آپ کے چچا حضرت عباس نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، تو کیوں نہ ہم جا کے ان کا بوجھ ہلکا کریں اور ان سے جا کے کچھ ان کے صاحبزادگان کو لے لیں تربیت کے لیے، کفالت کے لیے، تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دونوں مل کر گئے ابو طالب کے پاس اور جا کر عرض کیا، انہوں نے حوالے کر دیا دو بندوں کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور حضور جان عالم علیہ السلام نے چنا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضور لے آئے اپنے پاس، اب کفالت بھی رسول اللہ، کفالت ہے، اب آپ جو ہے آپ کے کفیل کون ہیں؟ سیدنا و مولانا رسول اللہ علیہ السلام۔ یہاں پرورش پا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ ہنگامے ظہور بیست کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں جو چند ہستیاں ہیں ان میں ہمیں مولا المسلمین حضرت علی نظر آتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر، حضرت زید بن حارثہ اور سیدنا مولا علی، چاروں اپنے اپنے اعتبار سے اول اسلام لانے والے ہیں۔ چاروں کی اپنی اپنی خواتین میں جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، بڑے لوگوں کے اندر مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، اور کم عمروں میں کم سنوں میں سیدنا مولانا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان سب کو اولیت کے شرف حاصل ہے ایمان میں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا، مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ 8 برس کی عمر تھی حضرت مولا علی کی، بعض نے کہا 10 برس کی عمر تھی، بعض نے کہا تھا 11 برس کی عمر تھی کہ جب آپ ایمان لے کر آئیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ جب حضور جان عالم علیہ السلام دعوت دیں گے تو آپ کی دعوت کے نتیجے میں ہی ایمان لایا جائے گا، اس سے پہلے تو ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے۔ آئی گود میں حضور کی باغوش، لیکن جب تک حضور اعلان نہیں فرمائیں گے اس وقت تک مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ متوجہ تب ہوگا جب اعلان نبوت فرمائیں گے، تب ایمان لایا جائے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 ہستیاں وہ ہیں کہ بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، 2 ہستیاں وہ ہیں کہ روز الست سے ابد الآباد تک اس دامن ایمان مامن کہتے ہیں ٹھکانے کو، وہ دامن کہ جو ایمان کا ٹھکانہ ہے، یہ دامن ایمان مامن اس لوث سے، آلودگی سے، کس کفر و شرک کی آلودگی سے اصلاً قطعاً جزماً مطلقاً پاک و صاف و منزہ رہا۔ یہ کس کی بات ہوئی؟ حضرت مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر، یہ 2 ہستیاں وہ ہیں کہ زمانہ فطرت میں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، زمانہ فطرت میں کبھی غیر خدا کو نہیں مانا، خدا کو ایک ہی مانا ہے۔ تو اسلام توحیدی ان کا اس زمانے میں بھی تھا، تو اصلاً قطعاً جزماً اس لوث سے آلودہ یعنی اسلام توحیدی پر تھے۔ اب یہاں آ کر آگے وہ اسلام جس کا مطالبہ سب سے، اس اسلام کے دامن میں بھی آ گئے، یعنی کفر و شرک کے لوث سے کبھی نہیں تھے، موحد موکن طیب طاہر زکی نکی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا جملہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی میں جب چاہت اور محبت اور مودت دیکھتا ہوں نا اہل بیت اطہار کے ساتھ، تو میں مطلب حیران ہو جاتا ہوں کہ تمام صحابہ نے اتنی محبت کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ رفیق اس وقت بھی رہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا کہ وہی نازل ہونا بند ہو گئی، تب بھی حضور کی اہل بیت ہیں، اور حضور کی اہل بیت میں شامل حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ۔ اور پھر سب سے پہلے جب حضرت علی المرتضیٰ کو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو پیش رہ کر اور گلے مل کر مبارکباد دیں، مبارک والی کہ سرکار دو عالم سے آج تمہیں یہ خطاب اور یہ لقب ملا۔ اللہ رب العزت ہماری محبتیں اور ظاہر ہے
یا ہم تو ان سب کے غلام ہیں، ان کا تو ذکر ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تائید کا ہنگام ہے یا ہے در و صفدر، امداد تیرا کام ہے یا ہے در و صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا ہے در و صفدر، تیرا بھی کرم عام ہے یا ہے در و صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں، یعنی تراب رہ گزرے بو تراب ہوں۔ آج علی ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، سیلیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دین اسلام کی آبیاری میں اپنا ایسا کردار ادا کیا۔ مطلب سارے جانثاران مصطفیٰ کریم سب کے اپنے اپنے اوصاف ہیں، مگر کچھ وصف کی خاص ہوئے ہیں شخصیات کے ساتھ۔ تو ادیب رائے پوری نے کہا کہ جب حضرت علی کی منقبت کی باری آئی تو دیکھیں لکھا کس انداز سے، کہتے ہیں در میں خانہ واہ ہوتا ہے اب جوش عقیدت کا، شراب ان کے تصور کی صبح ان کی محبت کا، نظر کے سامنے سب اہل دل اور اہل نسبت ہیں، خداوندہ بھرم رکھنا میری نسبت میرے غم کا، شجاعت میں قناعت میں عدالت میں سخاوت میں علی داور علی رہبر علی حیدر علی مولا۔ اللہ رب العزت ہماری عقیدتیں قبول فرمائے۔ میں جناب پروفیسر محمد احمد قاضی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا تو آپ سبھی انداز سے واقف ہیں، کتنا خوبصورت انداز بیان ہے آپ کا۔ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت اور آپ کا جو کردار ہے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے عالم اسلام کو ایک خوبصورت میسج جائے آپ کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد ہم تو صلات کے قبلہ حضرت علامہ مولانا نیازی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جس خوبصورت پیرائے میں آپ حوالے دے رہے تھے، اور جس خوبصورت پیرائے میں آپ نے سرنامہ کلام میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کاملہ کو بیان کیا ہے، وہ ہمیشہ تشنگی رہے گی اس میں، بے شک ذکر لیکن جامعیت ہے، جامعیت بے شک، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہے تو جامعیت ہے اس میں، پھر اندازہ بیان عقیدت مندوں کا ہے۔ صحیح بات۔ بات یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اس وقت بھی نہیں سمجھ سکے، آج بھی نہیں سمجھ سکے۔ بالکل اس زمانے میں بھی انسان کا ذہن بہت تنگ ہے کہ جو محبت وحی اور مرکز وحی کے گھرانے کا پرتو ہو، اس کو سمجھنا اور سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ اور علم و حکمت کے حوالے سے مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو تاریخ الخلفاء کا ایک تاریخی قول ہے۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو وقت کے ساتھ نہ جانچا جائے، یہ وقت سے آزاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض کر کے معاشرے کو فیضیاب کرتی ہے۔ بالکل۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارا، اور جو صفات کاملہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہیں، ان میں جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا اس طرف، آپ شجاعت کی بات کرتے ہیں تو خیبر نظر آتا ہے، واہ۔ اور اگر آپ حکومتی حکمت کی بات کرتے ہیں جس کو آپ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں، تو مالک بن اشتر کو جو خط لکھا ہے وہ تاریخ ساز خط ہے کہ کس طرح کی نظمیہ آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر عدلیہ کی بات ہے، انتظامیہ کی بات ہے، مقننہ کی بات ہے، تو حضرت علی کی تربیت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ کے ساتھ چکے ہوئی ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ عدل اپنی تمامیت کے ساتھ معاشرے سے مخاطب ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ معاشرتی مخاطبت ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینا ہو تو حضرت علی کا سہارا لیں گے۔ واہ واہ۔ کیوں لیں گے؟ کہ وہاں پر اس معاشرے کے افراد کا، صحابہ کرام کا بالاتفاق اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر
علمیت میں اور اجتہاد میں کوئی شخص بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دعویٰ نہیں کیا حضرت علی نے، مگر اس کو معاشرے نے قبول کیا ہے. سوسائٹی نے بالکل. اور اس معاشرے کی جو محرکات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ڈائنامکس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کو بھی محسوس کیا معاشرے کے اندر، اطاعت کو بھی محسوس کیا معاشرے میں، اور افراد کی ضروریات کو کہ کون سے وہ راستے ہیں کہ جن کے ذریعے معاشرے کی ضروریات کو پورا کیا جائے. بالکل صحیح. بیت المال کا معاملہ ہو تو فائنینشیل ایڈمنسٹریٹر نظر آتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ جس کو کہتے ہیں آپ، فیصلہ سازی. میں ذرا سا خشک موضوع ہے لیکن بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں تاریخی واقعات کی طرف لے جاؤں کہ فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں، سب واقف ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ریزرو فنڈ یا ریزروائر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائے ہیں اس معاشرے میں جس کو آپ مدنی معاشرہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں رکھی. اور پھر اس کے بعد تقسیم کا عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باقاعدہ دفتر بنوائے، لیکن انتظام و انصرام کے اعتبار سے ایڈوانسمنٹ جو آئی ہے انتظامیہ میں وہ حضرت علی کے نظر آتی ہے. اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میری محبت دیکھنی ہو تو علی کے چہرے کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اور علی کے چہرے کو دیکھنا گویا ایمان اور منافقت میں حد فاصل قائم کرنا ہے. بہت خوب. یعنی آپ نے فرمایا بھی جو کہ حضرت عمر کی جو ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں ان کو 4 چاند لگائے حضرت علی. حضرت علی نے مشیر جب ایسے ہوں. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. بالکل صحیح. اور یہ کہا کرتے تھے کہ احادیث کا ذخیرہ اور حضور کی حکمت کا ذخیرہ جو علی کے قلب میں مدفون ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور آج بھی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جس طریقے سے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے اور اپنے رویے یعنی علمی رویے کے اعتبار سے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی قابل قبول ہے. اتنا اثر معاشرے پر، غیر مسلم معاشروں پر کہیں اور نظر نہیں آتا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو صرف ہم نہج البلاغہ تک دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہمیں مختلف کتب میں نظر آتے ہیں. آپ ان کو یکجا کر لیجئے تو آپ یہ کہیں گے کہ احادیث کے بعد اگر اقوال کا ذخیرہ یا احادیث کی تشریحات کا ذخیرہ ہے تو وہ اقوال علی میں ہے. واہ، بہت خوب. اور یہی وہ اقوال ہے جن کی وجہ سے اسلامی ثقافت مضبوط ہوئی ہے. واہ، سبحان. اور اسلامی ثقافت کو ایک اس اعتبار سے حقیقت میں غیر مسلم معاشرے نے پہچانا ہے کہ بقول اورینٹلسٹ ایک ہیکی ایک اورینٹلسٹ ہے جس کو بعد میں مسلمان بھی ہوا، وہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس درجہ سائنٹیفک ریلیجن تھا اس دور میں جبکہ لوگ قلم سے آشنا نہیں تھے، اللہ روشناس نہیں تھے، کہ اس دور میں بھی انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو بڑے بڑے فلسفی نہیں کہہ سکے. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، میں مفتی صاحب قبلہ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب بات ہوتی ہے تو ایک تو در شہر علم کہا جاتا ہے، دوسری طرف میں نہ جانے کتنے شہروں کا در آپ کو دیکھتا ہوں. سخاوت کے شہر کا در آپ کو دیکھتا ہوں، امانت کے شہر کا در آپ کو دیکھتا ہوں، شجاعت کے شہر کا در آپ کو دیکھتا ہوں، پھر اس شہر کا ایک در حسن دیکھتا ہوں، ایک در حسین دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. مطلب کس زاویے سے، آپ کی والی بات ہے، میں کس ڈائمنشن سے تلاش کروں علی کو؟ جس رخ سے دیکھتا ہوں علی علی ہے، علی علی ہے. تو میں چاہتا ہوں کچھ علم و حکمت کی بات جو ہے، فصاحت و بلاغت کی بات. سیدنا و مولانا علی 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 ہے. ابھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ علی علی ہے، علی ہے. ڈائمنشن، اینگل، زاویے، خیر کیا ہم بات کریں. میں آپ کا کلام والا ہوتا ہے جنگ کے موقع پر بھی جتنی بھی جہدیں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادروں کی بتائی وہ سب یکجا کریں. 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے شیر کا وار کرنا، دائیں سے مارنا، بائیں سے مارنا، سامنے سے مارنا، پیچھے پلٹ کے وار کرنا. اللہ اکبر. رزم ہو،
تو بھی علی علی ہے، ہاں ہاں، بزم ہو تو بھی علی علی ہے۔ ہائے ہائے، یہ رزم و بزم دونوں کے شاہ سوار ہیں۔ واہ تو اقبال نے کہا تھا نا، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ واہ واہ، یہ جو اقبال نے بندہ مومن کی نشانی بیان کیا، علامت بیان کی ہے، بدرجہ اتم بدرجہ اولا صادق آتی ہے سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ مولا علی، وہ اقبال نے دوسری جگہ کہا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، واہ واہ، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ دیکھیں تو واقعی رزم کے اندر آپ الگ، آپ کی شان الگ جلوہ، بزم کے اندر الگ شان الگ جلوہ، جرأت و شجاعت کی بات ہو تو علی علی، اور یہاں علم و حکمت کی بات ہو تو بھی علی علی ہے۔ تو علم و حکمت کی تو خیر کیا ہی بات ہے، علم و حکمت کے اندر تو واقعی ڈائنامک حرکی شخصیت ہیں سیدنا مولا علی۔ مختلف لوگوں کے اقوال مشہور ہوتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کی کیا بات کریں، جن کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے یہ فرمایا جائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ دوسری روایت انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ چند اقوال میرا دل کر رہا ہے کہ ان کے چند اقوال پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں مولا علی کرم وجہ الکریم کی۔ مختلف اقوال آپ کے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہونا، اس سے آپ کا ظاہر ہوتا ہے، آپ کا دانشور ہونا ظاہر ہوتا ہے، آپ کی دانشورانہ عظمت پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک قول آپ کا بڑا زبردست قول ہے، فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانی، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی آدمی کا جو ہنر ہے یا عیب ہے، یہ دونوں چیزیں ظاہر کس سے ہونی ہے؟ اس کی گفتگو سے، اس کی بول چال سے۔ جب میں مفتی صاحب کمپلیٹ کروں گا، ایک بریک آ رہا ہے بیچ میں، بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے مزید کچھ کلام کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے آخری مرحلے میں، یعنی آخری سیگمنٹ میں اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، علماء بھی اپنا اپنا عقیدتوں کا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب جی، تو میں گزارش کر رہا تھا، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کچھ اقوال کی بات چل رہی تھی، تو ایک قول میں نے آپ کا ذکر کیا، المرء مخبوء تحت لسانی، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے اس کے عیب کا یا اس کے ہنر کا۔ اسی کو شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے منظوم انداز میں بھی پیش کیا، ان کا بڑا مشہور شعر ہے، اسی قول کو انہوں نے منظوم کیا ہے فارسی میں۔ وہ کہتے ہیں نا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کا عیب یا ہنر جو ہے وہ پوشیدہ رہتا ہے، کھلتا نہیں ہے۔ بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے، بولنے سے اس کے جوہر کھلتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کا بڑا عمدہ آپ کی طرف منسوب ایک قول ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ آج کل یہ بھی ہے کہ جب لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام نہیں کیا جاتا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ جب خواص کی بات عوام کے سامنے کی جاتی ہے، جن کا مینٹل لیول اس سطح کا نہیں ہوتا، وہاں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، پبلک فورم پہ کی جاتی ہیں جو خواص میں کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہیں سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ آج کل اس کے آئے روز مظاہر دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا بڑا عمدہ قول جو ہے وہ حجت الاسلام مرشد الانام امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں ذکر فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو رجال کے ذریعے یعنی شخصیات کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ حق کو پہچانو تاکہ حق کے ذریعے اہل حق کو پہچانو۔ یعنی شخصیت معیار نہیں ہونا چاہیے حق جانچنے کا، بلکہ حق معیار ہونا چاہیے شخصیت جانچنے کا۔ اچھی بات، یہ حضرت مولا نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، حق معیار ہونا چاہیے شخصیت کو جانچنے کا، نہ کہ یہ کہ ہم کسی شخصیت کو معیار بنا لیں حق کو جانچنے کے لیے، جو کہ لوگ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا ماں سوائے رسول اللہ، وہ تو دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ شخصیت ہی معیار ہے حق کو، ہم جو بات کر رہے ہیں نا یہ شخصیت کی، مولا علی نے جو فرمایا جس کانٹیکسٹ میں عام لوگوں یہ دیگر، یہ ظاہری بات ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بات نہیں ہے، انبیاء اور رسول تو وہ تو ان کا سلسلہ وحی کا ہے، وہ تو خدا کی طرف سے وحی لے کر آئے، تو ان کی جو بات ہے وہ خدا کی بات ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان انسانوں کی کہ جو انسان نبی یا رسول نہیں ہے، جن کا کلام وحی نہیں ہے، جن کا کلام انسانی کلام ہے، یہ ان شخصیات کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو چھیڑا تاکہ وضاحت ہو جائے، بالکل، تاکہ لوگ جو ہے وہ کچھ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، کوئی ابہام نہ رہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کا ایک اور بڑا عمدہ قول، الناس اعداء ما جاہلوا، کہ لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
کہ اسے جانتے نہیں ہیں، چونکہ وہ ان کا چینل نہیں ہے، وہ ان کا فورم نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس چیز کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں کے سامنے جو بات ہے وہ ان کی عقل کے مطابق کرنی چاہیے. ایسی بات اس طرح کرنی نہیں چاہیے کہ جس سے ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں ان کے مطابق. اور مولا علی کے لیے بڑا مشہور جملہ قضیہ ولا ابا حسن لہا، آپ کے علم اور فہم و فراست کی وجہ سے مشہور ہو گیا. اور مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم بولتے تھے کہ قضیہ تو ہے، مشکل تو ہے، لیکن حل کرنے کے لیے ابو حسن موجود نہیں، یعنی حضرت مولا علی. تو علم و تقوی کا معیار، علم اور تقوی دو معیار ہیں ولایت کے ہمارے ہاں. مولا علی دونوں چیزوں کے اندر ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت. یہ سارے القاب جو میں نے ذکر کی اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ مولا علی کے ذکر کر کے نام ذکر کیا. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ ظاہر احادیث میں بھی مذکور ہیں مولا علی کے فضائل، اور ہمیں بزرگان دین نے بھی اپنے اپنے تہیں ظاہر نتیجہ. اب ایک شخصیت ہے، اس کو ایک انسان مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اور پڑھ مطلب ہر لحظہ، ہر قدم پہ، ہر سٹیپ پہ اس کی زندگی کے انسان جو بے ساختہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں لکھتے پڑھتے سمے کرتا ہے. اور اس وقت جب پڑھ لیا ایک شخصیت کو تو ظاہر بزرگان دین نے ان سے جو منقول ہیں اقوال حضرت علی سے متعلق تو ظاہر بڑے دلچسپ ہیں جو سننے کو آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ آپ بھی اقوال شیئر کریں حضرت علی سے متعلق. اقوال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے اس میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، پہلی بنیادی بات. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے کہ کل میں اس شخص کو یہ علم دوں گا فتح خیبر کے موقع پر کہ جو اللہ سے اور رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے پیار کرتے ہیں. تو معنی مرادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، لیٹ جاؤ، آرام کرو، اور امانتیں اور وصیتیں پوری کر کے اس کے بعد لوٹنا. اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی جگر گوشہ ان کے لیے دے دینا. اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ کاش مجھے وہ 3 بنیادی نسبتیں حاصل ہوتی، جن میں سے ایک نسبت یہ بھی تھی. تو اب ساتھ ہی ساتھ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، صرف یہ علم کی بات نہیں ہے، اس میں حضور نے یہ نہیں فرما دیا کہ میں مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بلکہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ ایک طرف کھلتا ہے تو تصوف کھل جاتا ہے، اور ایک طرف کھلے تو وحی کی تائید اور تسلیم کی اور رضا کی منزلوں کی آبیاری کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہاں سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس کو آپ کربلا کا دروازہ کہتے ہیں. یہ علم ہے. اور پھر ذرا سے میں ایک بات جملہ مکمل کر لوں کہ اس کے بعد یہ جس وقت یہ پورا قافلہ حضرت علی کی نگرانی میں چلتا ہے تو اصل میں یہ وحی کی وہ بنیاد ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ یہ وہ خانوادہ ہے جو قرآن و سنت کی حفاظت کرے گا. اب یہ محافظین قرآن و سنت، یہ اہل بیت اطہار، اور یہ وہ گھرانہ کہ جو ساری کن کی کنجی کا علمبردار ہے. اور پھر وہاں جانے کے بعد کربلا میں یہ تربیت مصطفیٰ اور تربیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولتی شاہکار ہیں کہ جس نے قرآن کی عظمت کو، رفت کو اور قرآن کی اصل اصیل کو اپنی زندگی کا عنوان بنا دیا. اور کہیں بھی سردار ندا دست در دست یزید کی عملی تعبیر ہیں یہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا گھرانہ قرآن کی شہادت کا گھرانہ ہے، یعنی قرآن کی تائید کا گھرانہ ہے. اور یہاں معنی مرادی ایک اور علماء نے اس بات سے لیے کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. اور حضرت علی سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے تو وہ منافقوں میں اٹھے گا بھی نہیں. لیکن اگر کوئی حضرت علی کو دھوکہ دے تو پھر اس کی رسوائی یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ ان سے اللہ اور اس کے نبی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نا جب منافقوں کا، نبی اکرم نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا ہو تو علی کا ذکر کرو، اور چہروں پر تاثرات تمہیں بتائیں گے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اللہ
اللہ اس کے نبی جس کے ساتھ ہو جائیں ہائے ہائے ہائے، تو پھر نفاق نہیں آتا. بالکل بالکل. اللہ اکبر. میں بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہوا. ڈاکٹر صاحب کا، مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. مکر اور خود نمائی کے اس دور میں جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے، از حدیث نبی لے کے نام علی جانچ لو کم نسب آدمی کون ہے. میں قاری اسد الحق صاحب سے گزارش کروں گا منقبت مولا علی اسی پر اختتام. السلام علیکم. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہ ہی ملی کیسے. شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہ ہی ملی کیسے. ہر ایک شاہ زبان بولا علی مولا علی مولا. ہر ایک شاہ زبان بولا علی مولا علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا